देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। डेडलाइन का अंजाम, पीडीएम नाकाम और ब्रॉडशीट का इम्तिहान, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अब या आर या पार इंशाल्लाह। इस्तीफे हमारा एटम बम है। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी नहीं होती, फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। 31 जनवरी की डेडलाइन दी है, क्या आप इस्तीफा देंगे या दे रहे हैं? मैं कहता हूं कि अगर वो लॉन्ग मार्च कर दें तो पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा या इनको देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वजीर आजम इमरान खान को मुस्ताफी होने के लिए दी गई पीडीएम की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। इस डेडलाइन को आज 30 दिन गुजर चुके हैं। इन 2 घंटों में भी इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे। हर पापड़ बेलने के बावजूद पीडीएम वजीर आजम का इस्तीफा लेने में नाकाम हुई। यही नहीं बल्कि पीडीएम अपने हर मंसूबे, हर ख्वाहिश और हर दावे को पूरा करने में नाकाम हुई। असेंबली के अंदर नाकाम हुई, असेंबली के बाहर नाकाम हुई। 20 सितंबर 2020 को बनने वाली पीडीएम आज के दिन तक अपने तमाम मकासद हासिल करने में नाकाम हुई। अपने 26 नुकाती एलामिये के एक नुक्ते पर अमल कराने में नाकाम हुई। भरपूर एहतजाज करने में नाकाम हुई। लोगों के सैलाब को जलसुमेल लाने में नाकाम हुई। अपने इत्तेहाद को इख्तिलाफात से बचाने में नाकाम हुई। अपने इस्तीफे हुकूमत के मुंह पे मारने में नाकाम हुई। वफा के पहाड़ों को इस्तीफों की तस्दीक पर कायल करने में नाकाम हुई। ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करने में नाकाम हुई। सेनेट इलेक्शन से खुद को रोकने में नाकाम हुई। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ने में नाकाम हुई। सिंध असेंबली तहलील कराने में नाकाम हुई। फौज के खिलाफ बयानिए पर नाकाम हुई। एस्टेब्लिशमेंट से हिसाब किताब के नारे में नाकाम हुई। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन मिलकर लड़ने में नाकाम हुई और या पार करने में नाकाम हुई। लाहौर जलसे के बाद बिलावल, मरियम और मौलाना को एक स्टेज पर लाने में नाकाम हुई। लॉन्ग मार्च की तारीख देने में नाकाम हुई। लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ होगा या इस्लामाबाद जाएगा, ये तय करने में नाकाम हुई। धरना देने या ना देने का फैसला करने में नाकाम हुई। पीपल्स पार्टी से तयशुदा शराइत मनवाने में भी नाकाम हुई। हर तरफ से नाकाम होने के बाद पीडीएम ने अपना इजलास अब 4 फरवरी को तलब किया है। इस इजलास में नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए भी कुछ फैसले किए जाएंगे। आज प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब ने, PMLN से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं अली नवाज अमान साहब जो स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन CD अफेयर्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, इतनी जल्दी पीडीएम का ऐसा अंजाम, ये बात आपने आर पार से शुरू की थी, फिर आपने जो डेडलाइंस दी उनमें नाकामी हुई, इस्तीफों में नाकामी हुई, आज 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी सर, उसका भी देख लें, वजीर आजम ने कोई अभी तक इस्तीफा नहीं दिया और ना ही वो देंगे। ये नाकामी नहीं है आपकी? अब क्या करेंगे आप? मेरा ख्याल है ये सवाल तो आपका मुझसे पूछना बनता नहीं है जी कि ये नाकामी है या नहीं। उसकी वजह यह है कि जितनी नाकामियाँ आपने गिनवा दी हैं, जो ना कभी पीडीएम का हदफ थी ना कभी पीडीएम का मौक़िफ़ थी, जी, एक प्लेटफॉर्म पे आना भी आपने कहा नाकामी है। आपने कहा जनाब के हर चीज़ वो चीज़ के जो उसमें कुछ, मैं तो ये कहूँगा कि आपकी ज़ाती इख्तरा उसमें ज़्यादा थी। अच्छा, वो सारी नाकामियाँ आपने पीडीएम के खाते में डाल दी, तो फिर आप मेरे से क्या पूछ रही हैं कि ये नाकामी तो नहीं? मेरा तो ख्याल है आप यकीन किए बैठी हैं पहले से, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पीडीएम एक तहरीक है, तहरीकें इसी तरह चलती हैं। हमारे हाथ में कोई बंदूक नहीं है, हमारे हाथ में कोई डंडे नहीं हैं। ये एक आइनी तहरीक है, ये एक जमहूरी तहरीक है और इसमें उतार चढ़ाव भी हैं। इसमें अवाम का एक आप ये कहें कि ताईद आपके साथ है जी। और आप एक ऐसे में मैं समझता हूँ कि मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं, एक ऐसी जद्दोजहद कर रहे हैं जिसमें जो इलेक्शन 2018 में जो एतराज़ात उठाए गए वो भी लोगों के सामने हैं। पहले हम पाकिस्तान में अखबार में पढ़ा करते थे कि पुलिस ने जहाज़ को गिरफ्तार कर लिया, अब हम देखते हैं कि PIA के जहाज़ दूसरे मुल्क हमारे गिरफ्तार कर रहे हैं। नए नए ड्रामे, हमारी पूरी दुनिया में जो पायलट हैं वो ग्राउंड हुए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने अमले को अफगानिस्तान की एयरलाइन को सफ़र के लिए महफूज करार दे दी है। पाकिस्तान की एयरलाइन तो उसने कहा कि इस पर नहीं बैठना, मेरा अमला नहीं बैठेगा। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले बहुत सारी बातें जो इनके दावे रहे हैं पिछले 5 साल और उसके बाद उन पर जो अमल हुआ वो आपके सामने है। तो ये सारे अहदाफ हैं पीडीएम के
ان کی جانب پی ڈی ایم بڑھ رہی ہے، اور یقیناً یہ جو 4 تاریخ کی میٹنگ ہو رہی ہے اس پہ بات کرتی ہوں، مزید آئندہ کی جو حکمت عملی پورا ہے جواب میں نے آپ کو دینے دیا سر، اس کا اعلان ہوگا انشاءاللہ جی، ورنہ آپ کہتے کہ آپ یہ بھی ڈیسائیڈ کر کے بیٹھی ہیں کہ مجھے جواب آپ نے مکمل نہیں کرنے دیا. اب ذرا میرا سوال سنیے گا مہربانی کریں گی تو بڑا اچھا ہوگا. سر میں نے مہربانی کر دی، اب ذرا آپ کرتے ہوئے سوال سنیے گا. مجھے بتائیے کہ یہ ناکامی کیسے نہیں ہے؟ آج سب سے بڑی ناکامی تو یہی ہے کہ آج ابھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں حکومت ہے اور وزیر اعظم عمران خان ہیں. سر یہ آپ کی ناکامی کیسے نہیں ہوتی؟ آپ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے آئے تھے، کیا آپ نے اس حکومت کو گھر بھیج دیا؟ آپ سندھ اسمبلی کو توڑنا چاہتے تھے، کیا آپ نے وہ توڑوا لی؟ سر آپ استعفے ان کے منہ پہ مارنے آئے تھے، کیا آپ نے استعفے ان کے منہ پہ مار دیے؟ آپ سینٹ الیکشن رکوانے آئے تھے سر، روکنا چاہ رہے تھے نا، کیا آپ نے وہ رکوا لیے؟ اب اگر یہ ساری آپ کی کامیابیاں ہیں تو ذرا ہمیں سمجھا دیں، چونکہ اب میڈیا پہ بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سینٹ الیکشنز کے فوائد بتاتے ہیں. اب آپ ضمنی الیکشن، آپ کی پوری پارٹی وزیر آباد میں صبح شام محنت کر رہی ہے اسے جیتنے کے لیے. طارق فضل چودھری صاحب کہاں سے چلے تھے آپ اور کہاں آپ لوگ آ گئے ہیں سر؟ پھر کہتے ہیں میں ذہن بنا کے بیٹھی ہوں. جی جہاں سے چلے تھے میں وہاں سے مختصر آپ کو عرض کر دیتا ہوں، چونکہ میں دور بیٹھا ہوں، آپ نے مجھے مکمل جواب کرنے دیا اور ابھی بھی میں آپ کا 1.5 سے 2 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. بہت شکریہ آپ کا. جہاں سے چلے تھے میں وہاں سے کر رہا تھا، وہ تھا الیکشن 2018، جس کے بعد تمام اپوزیشن متحدہ اپوزیشن بیٹھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم اسمبلیز کا بائیکاٹ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس میں ہمارے تحفظات ہونے کے باوجود ہمیں سسٹم کا حصہ بننا چاہیے اور اس کے اندر رہ کے اس میں جو نقائص ہیں اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. اتنے دنوں میں ایک ڈیمانڈ تھی اپوزیشن کی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ استعفیٰ دیں. جی کہیں یہ تو نہیں لکھا تھا کہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ہم چڑھ دوڑیں گے، یہ کہا تھا. ہم وہاں پہ سر آپ اپنی سنجیدگی کا، طارق فضل چودھری صاحب آپ کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ آج آپ نے ڈیڈ لائن دی تھی، ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، لیکن آپ نے 4 فروری کو اجلاس رکھا ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ اگر 31 جنوری کو وزیر اعظم عمران خان مستعفی نہیں ہوئے نا تو ہم 1 فروری کو لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. کل آپ ڈیٹ اناؤنس کریں گے لانگ مارچ کی؟ 4 فروری کو اجلاس اس لیے رکھا ہے کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر ہے، ویسے بھی ہماری ساری قیادت نے ایک جگہ اکٹھا ہونا تھا، اس لیے کہا کہ 4 جنوری کو مل لیتے ہیں. 5 کو ویسے اچھی تاریخ تو 14 فروری تھی کہ پی ڈی ایم. سر آپ کو نہیں لگتا آپ نے عمران خان کو کمزور کرنے کے بجائے اچھی خبر مزید مضبوط کر دیا ہے؟ سر اب وہ سینٹ میں بھی ان کی اکثریت ہو جائے گی اور انہیں قانون سازی کے لیے اپوزیشن کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. دیکھیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ اونچائی پہ یا بلندی پہ چلے گئے ہیں، جب انسان بلندی سے گرتا ہے تو زیادہ چوٹ آتی ہے. ابھی آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، لیٹس سی. رائٹ. نبیل کبول صاحب، سر دعوے تو بلاول بھٹو نے بھی بہت کیے تھے نا، انہوں نے کہا تھا ہمارے جو استعفے ہیں وہ ایٹم بام ہیں، اور آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ جنوری کے فرسٹ ویک میں یہ حکومت گر جائے گی. پھر آپ نے سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا، اب آپ تحریک عدم اعتماد کی بھی بات کر رہے ہیں. تو کبول صاحب آپ کے یہ جو ایٹم بام تھے یہ پھل جڑی کیسے بن گئے؟ ایک تو پارس آپ کا ہمیں آئینہ دکھانے کا بڑا شکریہ جو آپ نے بار بار ناکام کہا، اور میرے خیال میں دل پہ لے لیے طارق فضل چودھری نے. طارق فضل چودھری سچی باتیں لے لیتے ہیں دل پہ. پارس کبھی ہاں میں نہیں لیتا ہوں، آپ نے دیکھا دل پہ لینے والے ہوتے ہیں تو اب تک پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، اب عادی ہو گئے ہیں وہ. اور وہی زرداری والی بات. اب دیکھیں وہ ہم دل ہی نہیں رکھتے ہیں جو ہمارا ٹوٹے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ سیاست ہے، اور سیاست میں جو ہے یو ٹرن لینا آپ کو پتہ ہے سیاست میں ایک معمول کی بات ہو گئی ہے. ایک لیڈر ہے جس نے ابھی تک 332 یو ٹرن لیے ہیں، میں نے گنے سارے. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے یو ٹرن نہیں لیا اور نہ ہم ناکام ہوئے. یہ وہی تحریک ہے جو پچھلے سال مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا تھا، جو کامیاب ہوا تھا، جو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کامیاب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ خالی ہاتھ واپس چلے گئے. حکومتی اراکین نے کہا خالی ہاتھ واپس چلے گئے مولانا فضل الرحمان. وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کامیاب کتنا ہوا ہے، اور وہ خود مولانا فضل الرحمان کا اگر آپ انٹرویو چلائیں انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ کامیاب ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک ہم چلا رہے ہیں اس میں بھی ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے. ابھی تو ہم نے شروعات ہی نہیں کی ہے. 4 فروری کو اور صرف 3 دن پہلے پتا چلا آپ کا اجلاس ہے. میں آ رہا ہوں اس پہ. آپ لانگ مارچ کی ڈیٹ دیں گے یا یو ٹرن لیں گے وہاں پہ؟ دیکھیں ہم مولانا فضل الرحمان کو اور مسلم لیگ نون کو تجاویز دیں گے. اچھا. ہم سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ بالکل جو تاریخ طے ہوگا لانگ مارچ کے لیے ہم تیار ہیں. ساتھ ساتھ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بھی تجویز دیں گے. وہ کیسے لائیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جب نمبرز پورے ہیں وہ کیسے لائیں گے وہ تو ابھی ہم نہیں بتا سکتے. نمبرز آپ کو پتا ہے کہ موجودہ حکومت 4 سیٹوں پہ کھڑی ہے، اور وہ 4 سیٹوں والے جو جماعت ہے وہ خود ناراض ہے.
اور وہ ان کے علاوہ پی ٹی آئی کے کتنے ایم این اے ناراض ہیں. یہی وجہ ہے کہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی نے سٹنگ گورنمنٹ نے ہارس ٹریڈنگ شروع کر دی ہے, 50 کروڑ روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ دیا ہے. اب عمران خان خود کہتا تھا کہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے یہ سیاسی رشوت ہے. تو آپ کیوں رشوت دے رہے ہو؟ آپ کیوں کہتے ہو شو آف ہینڈز پہ جو ہے سینٹ کا الیکشن ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو اپنے لوگوں پر اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہو وہ آپ کو دغا دیں گے. آپ کی 160 سیٹس ہیں ٹوٹل, وہ ان کی 180 ہیں, 20 ووٹس کا فرق ہے. 20 نمبر ووٹس کے لیے کم نہیں ہوتے ہیں سر. کیسے کریں گے آپ یہ سینٹ کے الیکشن میں بھی آپ نے دیکھ لیا تھا نا, جو کھڑے ہوئے تھے اندر گیم شروع کر دیا آپ نے. میں اس پہ بات کرتی ہوں ذرا آپ سے. 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن ہے نا, اسے ختم ہونے میں اب تقریباً صرف کوئی 1.5 گھنٹہ ہی رہ گیا ہے سر. کیا ابھی بھی 12 بجے سے پہلے وزیر اعظم جو ہیں وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں, یا ہمیشہ کی طرح آپ ان کو دکھی کریں گے, مایوس کریں گے آپ ان کو؟ طارق بھائی نے ایک بات کی, انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے پاکستان میں جہاز پوری دنیا میں اغوا ہوتے ہیں. ان کی گورنمنٹ جہاز چوری ہو گیا تھا پی آئی اے کا, اگر آپ کو یاد ہو, اور جرمنی جا کے کھڑا ہو گیا. تو یہ تو الگ بات ہے, ان کو بھول جاتے ہیں. بڑی پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے بہت زیادہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں جو اپلائی کیا گیا تھا, جو اسے ریلیکسیشن مانگی گئی تھی کووڈ کی وجہ سے, بٹ اس کو اچھی طرح ڈیل کرنا چاہیے تھا. پر جہاز چوری نہیں ہوا جس طرح ہمارا جہاز چوری ہو گیا تھا ان کی گورنمنٹ میں. اور اگر آپ کو یاد ہو, اس وقت شہزادی کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اسپیشل فلائٹس چلوائی تھی پی آئی اے کی. آپ کو پتا اسے کتنا نقصان ہوا تھا پی آئی اے کو؟ 3.5 ارب روپے کا. سری لنکا سے ویٹ لیز پہ جہاز لیے گئے تھے, کیونکہ شہزادی صاحبہ سمجھتی تھی وہ پی آئی زیادہ اچھی طرح چلا سکتی ہیں. تو اس طرح, اور ویسے ان کے دور میں بندے تو خواہ باہر بھیجتے رہے, چاہے وہ ایمل کانسی ہو, چاہے ریمنڈ ڈیوس ہو, وہ تو بڑے اچھے طریقے سے باہر بھیج دیتے ہیں کیونکہ ان کے آقائے باہر بیٹھے ہو. تو سر ان کو, ہمیں تو کبھی یہ شک تھا ہی نہیں. میڈیا میں تھوڑی بہت وہ کب میں بونچال تھا آپ کے سامنے. صرف ابھی چائے کی آفر ہوئی تھی, انہوں نے شکایت گالیوں سے وہ گلے تک پہنچ گئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. یہ فضل الرحمان کہتے ہیں اپنوں سے ہی گلا ہوتا ہے نا. دیکھیں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا آج. اور یہ بھی دیکھیں جب ان کے مسائل آتے ہیں دونوں جماعتوں کے, وہ بھی آپ کے سامنے. ہمیں کوئی شک نہیں, نہ کوئی شبہ تھا. ہم تو یہ ہم سے استعفیٰ مانگتے مانگتے خود استعفیٰ دینے پہ آئے. آپ جیت گئے. نہیں, ہر مرحلے میں دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نہیں دیکھیں, اگلے مرحلے کے لیے تیار ہیں آپ؟ پارس 2019 دسمبر میں پہلی ڈیڈ لائن دی تھی, پھر انہوں نے جون میں میرے دی تھی, پھر اکتوبر میں دی تھی, پھر دسمبر 31 2020 کو دی تھی, اس کو 1 مہینہ ایکسٹینڈ کیا تھا, جنوری 31 2021 کو دی تھی. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, تحریک عدم اعتماد ہے, اس میں دھرنا ہے. اچھا پارس آپ خود بھی ہنس رہی ہیں ان کی. ابھی ان کے نمبر دیکھیں, وہ کہہ رہے تھے کہ 4 نمبر, آپ نے خود ان کو کریکٹ کر دیا کہ 20 نمبر. اس کے بعد فیٹ اپ پہ ہماری لیجسلیشن ہوئی, 11 بل ہم نے پاس کرائے, جوائنٹ سیشن بلایا, جوائنٹ سیشن بلایا, اس سے زیادہ ہم نے کیا تھا. ان کا اجلاس ہے, اگر انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا دیکھیں, اور اگر وہ کہتے ہیں رخ بھی پنڈی کی طرف ہوا, زیادہ امکانات نہیں ہے. لکھوا کے لے لیں, لکھوا لیں پلیز, لکھوا لیں. پھر آپ کو ہمیں شو کرنا پڑے گا 5 کو بھی, ابھی لکھوا لیں. اگر پنڈی کی طرف میں کروں ابھی لکھوا لیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گلے ہو گئے, وہ گالیاں ہم نے غلط دی تھی, نام سے ہم نے غلط پکارا تھا, ہماری پارٹی ٹوٹنے لگ گئی ہے, ہمیں اب گلہ ہے آپ سے صرف, اور کوئی چیز نہیں ہے. اب عمران خان ہی ہمارا ہدف ہے, ہمارا مد مقابل عمران خان ہی ہے, اور اس دفعہ ہم اس سے دوبارہ مات کھائیں گے. اور اگر وہ اسلام آباد کی طرف رخ ہو گیا لانگ مارچ کا, پلیز آئیں نا, پلیز آئیں. احسن اقبال نے کہا بھارت کی طرح لاکھوں جو کسان ہیں نا, وہ ٹریکٹر ٹرالیاں لے کر پی ڈی ایم کے ساتھ آئیں گے اسلام آباد. لاہور جلسے سے شروع ہو جائیں اور الیکشن کمیشن تک پہنچ جائیں. کیا شرع خدا کی قسم, 11 جماعتیں پارس, الیکشن کمیشن, ہم تھے نا اپوزیشن میں, اف یو ریمبر, میں 126 دن کا دھرنا چھوڑ دیں, اس کے علاوہ پریڈ گراؤنڈ کے اوپر ہم نے 3 جلسے کیے, اور پتا چلتا تھا جلسے ہو رہے ہیں. 2 گھنٹے کا پروگرام جو 11 جماعتیں نہ کر سکیں, آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں. ہم پھر کہتے ہیں آئیں, لے کے کیا آئیں گے, لوگوں کی کیا بات کریں گے. بڑی اچھی لوگوں کی بات کی, اب آپ نے مجھے مجبور کر دیا لوگوں کی بات کرتے ہیں. آپ لے آئے لوگوں کو مہنگائی پہ, آپ چھوڑ دیں کہ ہمیں نعرت چاہیے, آپ چھوڑ دیں کہ ہمیں نیب میں ناکام ہو گئی ہے. ناکام چھوٹا لفظ ہے. اوکے, کیا آپ کی حکومت بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام نہیں ہوئی ہے؟ کل پیٹرول کی پرائز آپ بڑھا رہے ہیں, بجلی گیس کے آپ آلریڈی پرائز بڑھا چکے ہیں, اس ہفتے جو مہنگائی ہے اس میں 0.52% کا اضافہ ہوا ہے. یہ آپ کی کامیابیاں ہیں, یہ کامیابیاں ہیں آپ کی. سی پی آئی میں 5.6 اس وقت ہماری گورنمنٹ آئی ہے, آج بھی 5. اب دیکھیں, اب میری بات ذرا سنیے گا. دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی, اف یو ریمبر, جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں 5.8%. طارق بھائی کی جماعت کہتی تھی ہماری گروتھ ہے, جو جماعت کو کہہ رہی ہے گروتھ ہے پاکستان میں دودھ اور شہر کی نہریں. کیوں میں کہتے تھے آئی ایم ایف کے بعد چلے جاؤ,
کیوں کہتے تھے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو 20 ارب ڈالر پہ نہیں، میں اور بات کرنے لگا ارب پہ پہنچ چکا ہوا ہے. جو کیپیسٹی آپ کے بیانیے کو اڑا کے رکھ دیا اس نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اب 4 چیزیں خان صاحب کہتے ہوتے تھے پارس. ون از ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو ہم نے ہمیشہ بڑا ریلیٹ کیا اور ہم کہتے ہیں جو اس کی رپورٹ ہوتی ہے ٹھیک اور اس دفعہ پڑے بغیر بیانات داغتے رہے. یہ ڈائریکشن ہماری سمت اگر غلط ہوئی ہے ہم نے ٹھیک کرنا ہے اس کو. میں نے کبھی بھی نہیں. دوسری چیز دیکھیں, اگر آپ یہ دیکھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس 140 پہ یہ لوگ چھوڑ کے گئے تھے, 72 پہ آ گئی. ہمارا جو ریونیو جنریشن ہے یہ 3900 ارب میں چھوڑ کے گئے تھے, ہم 400 ارب پہ لے آئے. ایکسپینڈیچر ہم نے کم کیا, ٹیررزم ہم نے کم کیا. ٹھیک ہے, اور کیا کیا آپ نے کہاں پہ آپ ناکام ہوئے ذرا وہ سنیے گا. طارق فضل چودھری صاحب ہاں ہیں, یہ سب سے بڑا ایشو ہے سر. طارق فضل چودھری صاحب, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ نے بھی پڑھ لی ہوگی سر. گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ پرانا ہے 2017-18 کا, یہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. سر آپ دیکھیں اس وقت ہمارا لیڈر جو ہے وہ ایماندار ہے, پوری کیبنٹ پوری جو حکومت ہے وہ ایماندار ہے. اس وقت نیب جو ہے وہ بڑے ایکٹیو ہے, بڑے اربوں روپے کی ریکوریز کر رہی ہے, پھر بھی یہ کرپشن کون کر رہا ہے طارق فضل چودھری صاحب؟ اپوزیشن بھی جیلوں میں. دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے آقا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے اگر ان کے پرائم منسٹر کے آقاؤں کے نام لینے شروع کیے تو کل ان کی طلبی ہو جائے گی پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور انہیں کہا جائے گا کہ آپ نے یہ نام کیوں لیے تھے جس کی وجہ سے انہیں یہ نام لینے پڑے. بالکل ٹھیک ہے, اس لیے اس طرح کے ریمارکس نہیں لیں طارق بھائی لیں. یہ کیا بات ہوئی؟ دوسری بات ہم نے تھوڑی پیچھے ہاتھ کھڑے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہونا ہوتا ہے. سب کو پتہ ہے. نہ طارق صاحب اس طرح تو ہے, سب کو پتہ ہے. کھڑے تو سارے ہوتے ہیں, سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. لیڈر کے ساتھ ہم نے لیڈر کے کبھی پیچھے کسی کھڑے ہو فخر ہوتا ہے, اور کبھی کسی فخر ہوتا ہے. لیڈر کے بچوں کے پیچھے کھڑے ہو تو شرم سے مر جانا چاہیے. جو ہے نا لیڈر ہی ہو جاتا وہ نہیں ہے. کیسے لیڈر کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں کہ وہ لیڈر کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ لیڈر کا بچہ ہوتا ہے, کیونکہ لیڈر کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنی پارٹی ہائی جیک کر لیتا ہے, سن لینا ذرا, سن لیں یار, اپنے چچا کو جیل بھجوا دیتا ہے. سچی بات شروع کریں انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. میں نے ان کی ساری باتیں سنی ہیں, انہیں کہیں ذرا تحمل سے سنیں, تھوڑا برداشت کریں آپ. اب آگ پہ آقا کی ایک ہی میں نے بات کی ہے, آپ جو ہے بولنا شروع ہو گئے ہیں. سن لیں نا, ساری باتیں سن لیں. ابھی آپ نے کہا جی ہم نے 126 سے اس کا دھرنا دیا. اس دھرنے کے کنٹینر کے نیچے جو پائے تھے نا وہ امپائر کی فیکٹری سے بنے ہوئے تھے, وہ عوام کی تائید کے پائے نہیں تھے. جس امپائر کو آپ وہاں سے آوازیں دے رہے تھے, بلاتے تھے روز. اور دوسری جو آپ کے ساتھ سپورٹ تھی نا کہ 2:30 بجے عمران خان صاحب کالی اینک لگا کے واک شروع کرتے تھے, اور 2:30 بجے جناب ان کی سولو کوریج تمام کے تمام چینل پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت شروع ہو جاتے تھے کرنے. نیچے خالی کرسیاں وہ دکھاتے نہیں تھے. تو جو آپ کی تحریک تھی وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جتنے بڑے آپ کرم خان رہے ہیں اور جتنی آپ نے تحریک چلائی ہے اور کن کے سہارے ایسا کرنا پڑتا ہے طارق بھائی. ادھر تو پلیٹلیٹ پہ پورا دن میڈیا لگا رہتا تھا. بات کر دے, پلیٹلیٹ اوپر ہو گئے, پلیٹلیٹ نیچے ہو گئے. آج کدو گوشت کھایا ہے, آج ہم نے ہرن کا گوشت کھایا ہے. سارا دن یہ میڈیا پہ چل رہا ہوتا, سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ نے باہر بھیج دیا ان کو. یہ تو سب سے بڑا اگر کہیں کہ ہمارے سے جو غلطی ہوئی ہے, جو ہم ماموں بنے ہیں, وہ سب سے بڑی غلطی سے سبق کیا سیکھا ہے؟ کیا ہے دیکھیں, سبق یہ ہے کہ کچھ عرصہ تک وہ موبائل بند رہے ہیں, جلسے بند رہے ہیں, کوشش ہوتی رہی ہے پاپا کے پاس جانا ہے, وہ نہیں کامیاب ہوئی نا. برداشت ان کی اتنی ہے کہ کوئی ایک اینکر اگر ایک پروگرام ان کے خلاف کر دے, اس اینکر کو گھر بھیج دیتے ہیں, اس پروگرام کو بند کر دیتے ہیں. یہ تو ان کا رویہ ہے, اور ان کے رونے ختم نہیں ہو رہے. 2.5 سال ہو گئے ہیں, حکومت جب بیٹھتی ہے پچھلی حکومت پچھلی حکومتیں, اور ان کے وہ وزراء جو ہماری گورنمنٹ میں بھی تھے, پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں بھی تھے, کافلی کی گورنمنٹ میں بھی تھے, وہ بھی منہ ہاتھ دھو کے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی پچھلی حکومتیں ہیں. یار کچھ خوف خدا کرو. پچھلی 3 حکومتوں میں اگر تم خود تھے اور آج پھر تم وزیر ہو تو کس گورنمنٹ کو تانا دے رہے ہو؟ تو یہ تو ان کی حکومت ہے. باقی کچھ ٹرمز ضرور ان کے پاس انگریزی کی ہیں جو انہیں سکھائی گئی ہیں, طارق فضل چودھری صاحب معیشت پہ اور فلاں پہ. میں نے آپ سے دیکھیں سوال کیا کیا تھا, آخری بات میں کر رہا ہوں کہ پاکستان کی 85% جو معیشت ہے نا وہ پاکستانیوں کی 3 وقت کی روٹی کا نام ہے, جو ان سے چھین چکی ہے. ان کے بجلی گیس کے بل ہیں جو وہ دے نہیں پا رہے. اور کرپشن کی جو آپ نے بات کی ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مزہ کا خیز, اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ مزاحیہ بیان. اچھا آگے ذرا میں نے سینٹ الیکشن پہ بات کرنی ہے. وہ کیا پڑی ہے کہ وہ جناب 2017-18 کی رپورٹ دے دے, کرپشن میں پاکستان میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہہ دیا نا, میں نے پڑھا نہیں تھا. جو اٹک سے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے پڑھی نہیں. انہوں نے کہا
ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں پارلیمانی پارٹی میں وزیر اعظم سے ان کے اراکین نے شکایتیں کی ہیں. سر آپ ٹھیک بات کریں. نبیل قبول کیا مطلب ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ نبیل قبول صاحب ذرا اسی پہ کامنٹ کرتے ہیں. سر عمران خان کا پورا بیانیہ دیکھ لیں, ان کی پوری جدوجہد دیکھ لیں, وہ کرپشن کے خلاف ہے, لیکن جو رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی وہ تو بتا رہی ہے کہ ملک میں کرپشن بڑھ گئی ہے. سر کس نے کی ہے, کیسے بڑھ رہی ہے, کم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ میرے خیال میں عمران خان کے ایک پرانے کلپ چلائے جس میں وہ اپوزیشن لیڈر تھے, یہ زیادہ پرانا نہیں, 4 سال پہلے انہوں نے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے بات کی تھی, اور آج ان کی حکومت میں 7 پوائنٹ بڑھ گئے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں 7 پوائنٹ 2 سال کے بتا رہے ہیں کے اوپر, یعنی ملک کی بدنامی ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کو جسٹیفائی کرتے اور پھر ان کے وزیر آ کے کیا بولتے ہیں, ان کے جو وہ اینک والا جن ہے, وزیر کا نام میں بھول جاتا, وزیر نہیں ہے, اسپیشل اسسٹنٹ ہے, وہ آ کے کیا بولتے ہیں کہ یہ جو اپنا رپورٹ ہے, یہ جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اردو میں تب ان کو پتا چلے گا, پھر ان کو احساس ہوگا کہ یہ انہوں نے رپورٹ, یعنی انگلش میں بھی پوائنٹس وہی ہے اور ٹرانسلیٹ کر کے خود پڑھ لیا انہوں نے, اب اس لیے وہ خود خاموش ہیں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں اس بات پہ کہ کرپشن بھی ہو رہی ہے, پھر بھی تبدیلی سرکار, مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے, اتنی زیادہ ہو چکی ہے, لوگ اتنے زیادہ, آپ یقین کریں, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے کیمرہ کو اور آپ کے چینل کو کہ پبلک میں جا کر اگر 10 میں سے 2 لوگوں نے بھی تعریف کی موجودہ حکومت کی اس حوالے سے, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. یہ میں چیلنج کرتا ہوں. وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے لیے پیسہ چلنا شروع ہو گیا ہے, اور آپ کو یہ معلوم ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ کون سا لیڈر ہے اور کہاں پہ پیسہ لگا رہا ہے. گبول صاحب کون لگا رہا ہے پیسہ؟ بالکل ہو گیا. میں مانتا ہوں اس بات کو. ہارس ٹریڈنگ شروع ہو گئی ہے, ایم این ایس کی خریداری شروع ہو گئی ہے, ایم پی ایس کی خریداری شروع ہو گئی ہے, اور وہ شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوئی ہے. 50 کروڑ روپے ہر ایم این ایس کو دیا جا رہا ہے, 25 کروڑ روپے ہر ایم پی ایس کو ڈیولپمنٹ فنڈ میں دیا جا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, ڈیولپمنٹ فنڈ خود عمران خان کہہ چکا ہے, وہ بھی کلپ نکال کے چلائیں, جس میں اس نے کہا ہے کہ کون سے دنیا میں ایم این ایس کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیا جاتا ہے, یہ تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. تو آپ کیوں 50 کروڑ دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اپنے لوگوں پر اعتبار نہیں ہے. آپ شو آف ہینڈ والا الیکشن کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے, آپ کے اپنے لوگ بک رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو صاف کہا اگر آپ منڈی لگائیں گے ہم خریدار ہیں, ہم خریدنے جائیں گے, لیکن آپ اس منڈی کو ہی بند کر دیں. آپ نے منڈی کو کیوں بٹھایا؟ زرداری صاحب خرید و فروخت کے بھی بادشاہ ہیں مفاہمت کے ساتھ ساتھ, اور آپ نے بالکل میرے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اگر اراکین مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گے بکنے کے لیے ہم خریدیں گے. تو آپ کی جماعت نے خرید و فروخت شروع کر دی ہے ابھی؟ تو ہو رہا ہے یہ تو دیکھیں چیزیں آپ کو ابھی میں نہیں بتا سکتا, یہ چیزیں نہیں بتا, لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن میں ان کو سرپرائز ضرور دیں گے, کیونکہ امپائر نیوٹرل ہو چکا ہے. سر بار بار علی نواز عوان صاحب دونوں کہہ رہے ہیں کہ 50 کروڑ روپے جو ڈیولپمنٹ فنڈ کی وزیر اعظم نے بات کی ہے تو وہ تو اسے رشوت کہتے تھے. وجہ کیا ہے؟ کیا سینٹ الیکشنز ہیں یا جو عدم اعتماد کی تجویز ہے اس کا کوئی ڈر یا خوف ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا, میں پہلے طارق میں نے ایک بات کی کہ اینکرز کو گھر بھیج دیا جاتا. نجم سٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا ان کی گورنمنٹ میں؟ کیا ہوا تھا نجم سٹی؟ کیا پرچہ کیا تھا اس کے اوپر؟ کیا پرچہ تھا؟ یہ تو الزام ہے کہ گھر بھیج دیا جاتا ہے مالک کو کہہ کے. میں تو آپ کو پروف دے رہا ہوں. طارق بھائی دیکھیں حوصلہ کرنا ہے, طارق بھائی حوصلہ کرنا ہے, طارق بھائی حوصلہ کرنا ہے. میں ایک سوال پوچھا, اچھا ویسے کہہ رہا ہوں حوصلہ کرنا ہے. اچھا حوصلہ بہت ہے, میں سوال پوچھ رہا ہوں. اچھا پوچھے, میں اپنا پہلے جواب دے دوں, اس کے بعد مجھ سے سوال لازمی کیجیے گا. صرف یہ پوچھ لیں, کاش آپ یہ سوال مریم سے کرتے ہوتے تو بہت آسانی ہو جاتی, آپ کو ٹی وی پہ نہ آنا پڑتا. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا مہنگائی بھی ہم مان رہے ہیں. یار اس سے کیوں ڈرتے ہیں آپ لوگ؟ مہنگائی ہوئی ہم مان رہے ہیں, کیوں ڈرے ہوئے ہیں اتنا اس سے؟ پھر آپ کو غصہ آ گیا. آپ کیوں ڈرتے ہیں مریم نواز سے؟ وہ پوچھ رہے ہیں. اچھا میں پہلے جواب دے دوں, آپ کوئی سیریس ٹاپک تو نہیں ہے نا مریم؟ میں کہہ رہا ہوں, اچھا میں ایک بات یہ کر رہا ہوں, مریم پہ چلے گئے. لیڈر وہ کیا ہیڈ کرتی ہیں, پی ایم ایل این کو ہیڈ کرتی ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہے. وائس پریزیڈنٹ ہے. اور شہباز شریف صاحب کیا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ ہے. ان سے کیوں نہیں مشورہ ہوتا؟ پریزیڈنٹ ہوتا ہوگا. اچھا آپ نے جیل کے باہر کبھی دیکھا ان لوگوں کو جیل میں وہاں کھڑے ہوئے؟ اب تو بیچارے اب چلیں, میں ان کا اپنا پارٹی کا مسئلہ ہے, میں اس میں نہیں آتا. یہ ان کو پسند ہے کہ اپنے سے چھوٹی عمر کی خاتون کے پیچھے کھڑے ہونا ہے, اسے لیڈر مان لینا. ان کا مسئلہ ہماری پارٹی میں یہ نہیں ہوتا. خیر کووڈ میں آپ کو اور بات کروں, مسئلہ اور کیا مسئلہ یہ ہے, ہم مہنگائی ہوئے, میں مانتا ہوں اس چیز کو,
ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کا بتا دیں, پھر آپ گھما رہے ہیں سر. پارس مجھ پہ بالکل آتا ہوں. اسی پہ آ جائے, ٹائم کم ہے. اب دیکھو 2 بندے اور تیسرا آپ کا انٹرو, تینوں کا میں نے جواب دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کووڈ آیا, انٹرو میں تو ان کی ناکامیاں تھیں. آج میں یہ کہلوانا چاہتا تھا پارس صاحب کہ یہ ہمیشہ سے ناکام ہے. آپ نے پہلی دفعہ نہیں کہا. سمجھنا پڑے گا پوری دنیا میں ایک وبا آئی ہے جس کی وجہ سے کموڈیٹیز ہٹ ہوئی ہیں, سپلائی چینز ہٹ ہوئی ہیں, اور پوری دنیا میں مسائل ہیں. سینٹ کا جواب دیجیے گا بریک کے بعد. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز فیڈ. علی نواز زمان صاحب اب سینٹ پہ آ جائیں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ریٹ لگنا شروع ہو گئے ہیں, خرید و فروخت شروع ہو گئی ہے. یہ کون خرید و فروخت کر رہا ہے سر؟ ثبوت ہیں؟ آپ دیکھیں نا, بلوچستان اسمبلی ٹوٹ گئی. پیپلز پارٹی کے کتنے بندے تھے اس میں؟ کتنے بندے تھے؟ کراچی میں ایم کیو ایم کی جتنی سیٹیں بنتی تھی پچھلے الیکشن میں اتنی اسے کیوں نہیں ملی؟ کے پی سے پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ تھے اور کتنے الیکٹ ہو کے آگے؟ تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہاں سے ہارس ٹریڈنگ شروع ہو گئی. اور دوسری یہ چیز ہے, ہم اسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں کراس پارٹی لائن, ہم تینوں پولیٹیکل ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ سب سے زیادہ بدنامی کس کی ہوتی ہے پارس جب بولی لگتی ہے؟ پالیٹیشنز کی ہوتی ہے. خرید و فروخت کون کر رہا ہے؟ آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ اس سے زیادہ میں خیر اتنی بڑی بات کر نہیں سکتا تھا پارس. آپ خالی الزام لگاتے ہیں. آپ لوگ 20 لوگوں کے 5-5 کروڑ روپیہ لیا ہمارے ایم پی ایس نے پچھلی دفعہ. ہم نے 20 کے 20 لوگوں کو نکال دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بندوں کا بتائیں گے جنہوں نے سینٹ میں ہمیں ووٹ نہیں دیا. کتنے لوگوں کو نکالا, کتنے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا. ہم سیاست کی ڈائریکشن ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. آپ نے نکال دیا, پھر بھی آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے لوگ بکیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل امپائرز کرکٹ کے اندر انٹروڈیوس کرانے والے ہم ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ساتھ ملتے ہیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں شو آف ہینڈز کے ذریعے. جس کا جتنا رائٹ ہے فائدہ ہمیں پارس. آئی ایم ٹیلنگ یو, میں پولیٹیکل بات کرنے لگا ہوں آپ سے. جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ منور کر سکتی ہے, وہ زیادہ اچھی طرح کھیل سکتی ہے. پر ہم اگر کہہ رہے ہیں آپ نے 50 کروڑ رشوت دی ڈیولپمنٹ فنڈ, اگر کھیل رہے ہوتے تو لیجسلیشن. آپ کے اراکین سے رابطے ہوئے ہیں؟ آپ کے اراکین سے رابطے کیے ہیں ان کو خریدنے کے لیے؟ ابھی تک ایسی کوئی بات جس ابھی کہیں کہ ہمارے کسی ایم این اے سے بات ہوئی نہیں. ہاں ایم پی اے لیول پہ یہ سننے میں آ رہا ہے, ایم پی اے لیول پہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ منورنگ ہو رہی ہے. مطلب کوئی ڈر خوف نہیں ہے. 20 لوگ پہلے نکال دیے, وہ پھر بکنے کو تیار ہیں آپ کے لوگ. کیوں آپ کو ڈر خوف ہے آپ لوگوں کے دل میں؟ دیکھیں پارس میری بات دیکھیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ شو آف ہینڈز کے تھرو نہ بھی ہوا تو بھی ہم اپنی ساری سیٹیں خود لیں گے, اور شاید اس سے زیادہ بھی. وزیر اعظم نے کیوں الزام لگایا؟ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کون سا لیڈر خرید رہا ہے. نام بتائیں نا. میں آپ کو بتا تو رہا ہوں, اور کتنا کھول کے بتاؤں پارس. نام نہیں بتایا آپ نے. نام نہیں بتایا. طارق فضل چوہدری صاحب الزام لگا رہا ہے. طارق فضل چوہدری صاحب تو سر الزام نہیں لگانے نا, یہی تو اپوزیشن کہتی ہے. کرپشن کے الزامات لگا دیے, ثبوت دیتے رہے آپ. ہم نے کہا الزام سے آگے چلے نا, لیجسلیشن کر دیتے ہیں. الزام سے آگے چلتے ہیں, الزام نہ لگائیں نا. میں کہہ رہا ہوں الزام سارے واپس آئیں, کل لیجسلیشن کرتے ہیں. طارق فضل چوہدری صاحب یہ انتخابی اصلاحات کا بل لے کر آ رہے ہیں, اور اس میں 2 ترامیم اہم ہیں. ایک تو اوپن ووٹنگ کے حوالے سے ہے, اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ دوہری شریعت کے حوالے سے یہ لے کر آ رہے ہیں. سر کیا دونوں میں آپ ان کی حمایت کریں گے؟ میں اس کا بڑا پریسائز آپ کو جواب دیتا ہوں, لیکن 2 باتیں میرے چھوٹے بھائی نے بڑی انٹرسٹنگ کی ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ ہم سیاست کی ڈائریکشن سیٹ کرنے لگے ہیں. سیاست کو جو ڈائریکشن میرے بھائی آپ لوگوں نے دی ہے نا, اللہ نہ کرے کہ ایسی ڈائریکشن پاکستان میں کبھی کوئی سیاست کو دے جو آپ نے سیٹ کی ہے سیاست کی ڈائریکشن. دوسری آپ نے کہا جی ہم نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائر متعارف کرائے ہیں. سیاست میں بھی امپائر آپ ہی نے متعارف کرایا ہے, اور اس خوبصورتی سے امپائر کی آپ نے انٹری دی ہے کہ 2014 سے لے کے آج تک امپائر ہے اور آپ ہیں. تو یہ بھی بڑی خوبصورت آپ کی ایک انٹری ہے. کرکٹ کے میدان میں امپائر اور سیاست کے میدان میں بھی امپائر لے کے چلتے ہیں آپ. تیسری بات یہ ہے جی جو آپ نے کہا بل کی, جی دیکھیں جو ان کے سمجھدار لوگ میرے ساتھ آتے ہیں جو کوئی سیریس ڈیبیٹ کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں, میں انہیں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, یہ سمجھدار نہیں ہے کہ آئین کے اندر جو چیز بلیک اینڈ وائٹ میں لکھی ہے نا, نہیں یہ ماشاءاللہ ہے ان لوگوں میں سے جو سنجیدہ بات کرتے ہیں. اچھا, کہ اسی لیے میں نے یہ آرگومنٹ رکھا ہے, ورنہ تو ان کے باقی لوگ تو ٹلے ہی مارتے ہیں آ کے. جی آئین کے اندر جو چیز بلیک اینڈ وائٹ میں لکھی ہے نا, اس کی تشریح سپریم کورٹ نہیں کرتی ہوتی. جی جو گرے ایریاز ہیں جہاں پہ آئین خاموش ہے, اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہوتی ہے. آپ قتل کی سزا جو ہے, قتل کے جو دفعہ لگتی ہے وہ 302 ہے, اس میں کسی کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. قتل عمد کی بات کہہ رہا ہوں. جی اسی طرح جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کا طریقہ کار آئین کے اندر درج ہے. اگر آپ نے اس میں امینڈمنٹ کرنی تھی, اور آپ سنجیدہ ہیں اس میں, واقعی سنجیدہ ہے, جی ڈرامہ نہیں ہے کوئی, اپوزیشن کو ہمیں آپ نے آنکھ میں چولی نہیں کھیلنی, ٹھیک, تو آپ سپریم کورٹ نہ جاتے,
آپ اس کو پارلیمان میں لے کے آتے, ڈیبیٹ کرتے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر 3 سال بعد سینٹ میں تماشا لگتا ہے, پارلیمان کی بےزتی ہوتی ہے, سینیٹرز کی بےزتی ہوتی ہے جو 40-40 کروڑ آپ نے حمایت کرنی ہے کہ نہیں شو آف ہینڈز کی, کیا عزت لے کے آتے ہیں اور وہ سینٹ کی کیا عزت بتاتے ہیں. یہ خرید و فروخت تو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ بھی پارٹی کے ممبر ہیں, پارٹی میں کیا چل رہا ہے, کیا سوچ ہے, اس ڈیبیٹ کو اسمبلی کے اندر رکھتے. یہ بات اگر آپ پارلیمان میں لاتے اور لائے ہیں وہاں سنجیدہ ڈیبیٹ کرتے تو پھر اس کی کیفیت ڈیفرنٹ ہوتی. ٹھیک ہے, آپ اس کو ڈیفرنٹ اینڈ پہ لے گئے ہیں, لیکن یہ ایک سنجیدہ بات ہے. جب یہ آئے گی تو اس کے اوپر سنجیدہ بات ہی ہوگی. رائٹ, گبول صاحب, یہ جو دونوں ترامیم جن کی میں نے بات کی اور جو یہ بل لے کر آ رہے ہیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے, کیا آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ خاص طور پہ اگر شو آف ہینڈز کی بات کی جائے تو وہ تو میثاق جمہوریت کا حصہ ہے سر, اور آپ لوگ آئین کے بعد میثاق جمہوریت وہ واحد ڈاکیومنٹ ہے جس کو بڑا احترام کرتے ہیں, جس کا دیکھیں اگر یہ سنسیئر ہوتے نا تو یہ آج سے 4 مہینے پہلے یہ بل لاتے, اس وقت شاید ہم سپورٹ کرتے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب اٹس ٹو ارلی, ابھی ٹائم بالکل ختم ہے. الیکشن جو ہے میرے خیال میں 5 تاریخ کو شیڈیول بھی اناؤنس ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی جو ہے یا سندھ کی گورنمنٹ نے اعتراض کیا ہے شو آف ہینڈ میں, کیونکہ شو آف ہینڈ ہو نہیں سکتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں پوائنٹس بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں. آپ 1 ووٹ نہیں دیتے ہیں, آپ 3 ووٹس دیتے ہیں, 4 ووٹس دیتے ہیں, ایون ریزرو سیٹ, مائنورٹی سیٹ, اور پھر پوائنٹس بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. تو آپ کتنی دفعہ ہاتھ اوپر نیچے کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ جو لانا چاہتے ہیں, یہ اب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم سپورٹ کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سینٹ کے دوہری شہریت کی ترمیم لے کر آ رہے ہیں گبول صاحب, کیا اس کو آپ سپورٹ کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے لے کر آ رہے ہیں, خاص کر جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ فیصل واڈا ہیں یا زلفی بخاری ہیں یا ان کے اور بھی کوئی وزیر مشیر ہیں, کیا ان کو فائدہ دینے کے لیے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ سپورٹ کریں گے یا اس کو بھی پرسن اسپیسیفک کہا جائے گا قانون؟ نہیں, ہم بالکل سپورٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے دوہری شہریت رکھنے والے یا تو وہ انہوں نے حلف لیا ہے یو کے کا, اگر میں مثال دوں تو اپنی کوئین کا حلف اٹھایا انہوں نے کہ ان کے ساتھ وفادار رہیں گے, یا ان کے ساتھ وفادار رہیں یا تو اپنی پاکستانی اسرائیل کے ساتھ وفادار رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 کشتی کے سوار جو ہیں وہ کسی جگہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طرح دوہری شہریت رکھنے والوں کو میاں صاحب کے لیے بنایا تھا پرسن اسپیسیفک قانون کے نائل شخص کو پارٹی کا صدر بنایا جائے تو سپریم کورٹ نے اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. غلط ہے. اب اگر نواز شریف صاحب نے اس وقت غلطی کی اور ابھی یہ غلطی کرنے جا رہے تو ہم یہ نہیں کہیں نواز شریف صحیح تھے اور یہ غلط ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے نواز شریف صاحب نے اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے کیا یا یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. ٹائم کم ہے, میں ایک چیز پہ اور بات کرنا چاہ رہی ہوں سر, وہ براڈ شیٹ. مجھے یہ بتائیے وزیر اعظم نے کیا عظمت سعید کے نام کو اپنی کوئی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے, یا وجہ یہ ہے کہ وہ تمام معاملات کو جانتے ہیں, معاملات کا حصہ رہے, اس لیے وزیر اعظم چاہتے ہیں؟ اچھا, طارق بھائی نے بات کی, میں بیسیکلی نان الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا, پر طارق بھائی بڑے اچھے بندے ہیں, بڑی صحیح بات کرتے ہیں, نہیں صحیح بندے ہیں, کام کی بات کرتے ہیں اور صحیح پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں, اور طلال چودھری ٹائپ لوگوں کے ساتھ میں یہی کہہ رہا ہوں. میں اسی لیے ہمیشہ طارق بھائی کے ساتھ جب بھی بتایا جاتا ہے طارق بھائی ہیں شو میں تو میں لازمی آتا ہوں, کیوں اگر کوئی اور نان الیکٹڈ بندہ ہو میں بالکل نہیں آتا. اچھا, دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جو آپ نے بات کی, اب مجھے ایک بات بتائیں, اب ہم بالکل نہ بھول جاتے ہیں چیزوں کو. اسپیکر صاحب نے اجلاس بلایا, ساری پارٹیز کو بلایا, انہوں نے کہا کہ آؤ الیکٹورل فارمز کرتے ہیں, اسپیشلی مین فوکس یہ چیز ہے, انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. ہم نے یہ بل انٹروڈیوس کرایا, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر پڑا ہوا. دیکھیں اس کا پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ ابھی ہم صرف کل کی سیاست دیکھ رہے ہیں, ہم پرسوں کی سیاست دیکھ رہے ہیں, پھر ہم ان الیکشنز کے بعد بیٹھ کے ایک دوسرے کی تو پوائنٹ فنگرنگ کر رہے ہوں گے. کیوں نہ آج ٹائم ہے ہم اسے بہتر کریں. وہ نہیں آتے تو آپ تو ویسے قانون کو منظور کروا لیں گے, آپ تو ایسے ہی کرواتے رہے ہیں نا ابھی تک. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں if they want, کل یہ دوبارہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے, آپ آئیں اس پہ ڈیبیٹ کریں, اور شاید ہم اس میں کوئی ایسا خلا رہ گیا ہو جسے آپ پر کر سکتے ہیں اور جس سے ہم ساری پارٹیز کی نیک نامی ہو. اور دوسرا نہیں, آپ نے بہت امپورٹنٹ کوسچن کیا کہ آپ نے کہا دوہری شہریت, میرا اس کے اوپر اسٹینڈنگ کمیٹی میں آیا, میرا ڈائسنٹنگ نوٹ ہے اس پر کہ لازمی دوہری شہریت والوں کو الاؤ کرنا چاہیے. کیوں؟ جب آپ کو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب پہ ہوتا ہے نا,
پتہ کس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے اوورسیز پاکستانیز کی طرف. اچھا. جب آپ باہر جاتے ہیں نا بڑا گلے جپیاں شپیاں مار کے ان کے گھروں میں بھی ٹھہر رہے ہوتے ہیں, سیلفیاں بھی کھچا رہے ہوتے ہیں, انہیں اون بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں آپ ہی کی وجہ سے سارا پاکستان چل رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ذوالفقار بخاری کی بات کر رہے ہیں, سپریم کورٹ نے انہیں الاؤ کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ کے اندر ان کا کیس تھا. یہ ہم پھر پرسن چلے جاتے ہیں. پارس ہمیں اون کرنا چاہیے اپنے اوورسیز پاکستانیز کو. وہ ہم دیکھیں وہ ادھر سے کیا گئے تھے, آج باہر اون کرنے کا مطلب آپ ان کو وزیر بنائیں. آج کیا بن گئے, اسپیشلائزڈ ہیں کسی نہ کسی فیلڈ کے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیشلائزڈ, وی آر لیک آف ہیومن ریسورس. آئی ایم ٹیلنگ یو اسپیشلائزڈ ہیومن ریسورس میں ہم لیک کرتے ہیں. بل آ رہا ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور اگر الیکشن وہ جیت گئے تو اس کے بعد پھر وہ اپنی شہریت کو چھوڑیں گے, اور اگر وہ نہیں جیتے تو پھر وہ ویسے ہی رہے گی. نبیل بھائی یہ نہیں کہ وہ کنٹینیو کریں گے. طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھ لیتی ہوں, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. طارق فضل چودھری صاحب, سر یہ جو بھی براڈ شیٹ کے حوالے سے سوال کر رہی ہوں آخری, کہ سر یہ جو بھی تحقیقات کرتا ہے آپ لوگ اس کو دھمکیاں دینے پہ کیوں اتر آتے ہیں سر؟ کیا کوئی نئی کرپشن سامنے آنے کا ڈر ہے, خوف ہے آپ کو, یا حدیبیہ پیپر ملز کا جو کیس وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہوں گی اس سے کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیے براڈ شیٹ جو ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ میں نے جتنے بھی حکومتی اراکین کے ساتھ پروگرام کیے ہیں ان میں سے صرف 10% ایسے ہیں جو براڈ شیٹ کو سمجھتے ہیں. جی. باقی وہ سمجھتے ہیں جناب کہ بس اس کو اپوزیشن کے کھاتے ڈالنے کی کوشش کرنا, سابقہ حکومتوں کے کھاتے ڈالنے کی کوشش کرنا, سابقہ حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگر یہ بات جسٹس عظمت سعید صاحب کی ہوئی ہے تو ان کی ذات پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. ان کا جو نیب کے اندر ایک کردار رہا ہے اس پہ اعتراض رہا ہے, اور کیونکہ یہ ساری کی ساری تحقیقات نیب کے خلاف ہونی ہے. آپ نے کہا حقائق سامنے لائیں گے, آپ نے کہا پول کھول دیں گے. نہیں, آپ اس کو اعتراضات کو آپ دھمکیاں کہہ دیں, دھمکیوں پہ آپ پرچہ دے دیں, یہ ایک اور بات ہے. وہ کہہ رہی تھی پول کھول دیں گے, وہ کہہ رہی تھی حقائق سامنے لائیں گے. بات یہ ہے آپ لوگوں کو پتا ہے اور باقیوں کو نہیں پتا. سر کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے؟ اگر آپ ان پول کھولنے کی بات کر رہے ہیں نا تو وہ عظمت سعید صاحب کی بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں ارشد ملک صاحب کے کیس کے سلسلے میں, اس میں بھی دھمکی دی تھی آپ نے, صدیقی صاحب کے کیس کے سلسلے میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بڑی انفارچونیٹ ہیں. دھمکی دی تھی, حقیقت بتائی تھی, وہ بڑی انفارچونیٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ پاکستان کی جوڈیشری میں نہیں ہونی چاہیے. ہماری جوڈیشل تاریخ کا وہ حصہ بنی ہے, اور وہ کوئی ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ان کو دیکھ کے سن کے بڑا خوش ہوں گی کہ یہ بڑے اچھے کوئی کام ہوئے ہیں. جو تحقیقات ہوں گی وہ قابل قبول ہوں گی. عرصے میں معاملات کس طرح چلتے رہے ہیں, وہ قابل قبول ہوں گی جو وہ تحقیقات کریں گے. دیکھیں قابل قبول وہ اس صورت میں ہوں گی کہ اگر آپ جو کمیشن بناتے ہیں وہ نان کنٹروورشل ہو. میں تو حیران ہوں حکومت پہ کہ عظمت سعید صاحب بڑے قابل جج ہیں. آپ نے پناما کے بعد چھوٹا کر دیتا ہوں, پناما کے بعد جو بینچ بنا اس کو مشورہ کر لیتے نا ان سے, وہ کہہ رہے ہیں کوئی نام وہ آپ کو بتا دیتے. اس کا میں جواب دیتا ہوں. ٹائم ختم ہو گیا. ایک منٹ, جو پناما کے بعد بینچ بنا اس پہ انہوں نے کیا کیا, کس طرح انہوں نے نہیں بدنام کیا. طلال چودھری کی تقریر یاد ہے نااہل ہوئے تھے وہ جو سپریم کورٹ کے اندر بت بیٹھے ہیں, انہیں نواز شریف پاش کر دو. اس کے بعد جی آئی ٹی بنی, اس پہ اعتراض کیا. نیب کا اپنا چیئرمین لگایا, جب اس نے کام کرنا شروع کیا اس پہ اختلاف کیا. ان کے لیے جسٹس سعید الزمان صدیقی چاہیے جو جوڈیشری کو 2 ٹکڑے کر دے. جسٹس رفیق تاڑر صاحب چاہیے, مشورہ کر لیتے نا لگانے سے پہلے. کہتے کہ نہیں, میں سنتے جائیں. افتخار چودھری چاہیے جو پی سی او کے لیے تو بہت برا تھا, جب اس نے اس کو دیبیا پیپر میل میں ٹائم بعد سے نکالا تو افتخار چودھری اچھا ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے بات کرنی نا, اس بات تک میں ایگری ہوں. آپ کہیں کہ اصل چیز ہے کیا پارس اس میں ہے ٹی او آرز. آپ کا براڈ شیٹ ہے کیا؟ براڈ شیٹ یہ ہے. ٹائم ختم ہو گیا میرے پروگرام کا. میں آپ کو بتا دوں, طارق بھائی کو پتا چل جائے گا کیونکہ کہہ رہے تھے ان کو نہیں پتا. مل کے بتا دیجیے گا ان کو, آپ سمجھا دیجیے گا, وہ آپ کو سمجھا لیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا علی نواز وان صاحب, طارق فضل چودھری صاحب اور نبیل گبول صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.